बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, चारों जानिब सदर ट्रंप पर होने वाले मुबैना हमले की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। मुबैना इसलिए कि अभी तक अमेरिका के अंदर बहुत से जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं वो भी इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार देने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हैं। आप उस वीडियो को देखें, बार बार जिस तरह पुरस्कून अंदाज में इतने बड़े हमले के बाद भी और हमले के दौरान भी सदर ट्रंप नज़र आ रहे हैं, तो लामहला ये मुबस्सरीन जो हैं ये उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या ट्रंप का एक ड्रामा करार दे रहे हैं। अभी ये हमला नहीं हुआ था, उस हमले से पहले वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का ये कहना कि आज हॉल में आप गोलियां सुनेंगे या गोलियां चलेंगी, बज़ाहिर तो उन्होंने ये कहा है कि सदर ट्रंप कोई तीखी बात करेंगे, तीखी तकरीर करेंगे, लेकिन बाज़ यार दोस्त उसको इस बात से भी जोड़ रहे हैं। अजीब व गरीब सा एक ड्रामा था जो देखने में आया है। अभी तक उसके बहुत से पहलू जो हैं वो अनएक्सप्लेन्ड हैं कि ये कैसे हो गया। बहरहाल नाज़रीन, दूसरी तरफ देखें तो ईरान और अमेरिका के मामलात में ज़ाहिरी तौर पर एक खामोशी है, मगर पस पर्दा बहुत काम हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तान और ओमान के दौरे मुकम्मल करके रूस पहुँच गए, जहाँ उनकी रूसी सदर पुतिन से अहम मुलाकात हो चुकी है। ग़ालिबन 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। ईरान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो मैदान जंग में जितने सख्त हैं, मुज़ाकरात की मेज़ में उससे कहीं ज़्यादा टफ़ हैं। ज़राए अब तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान ने मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अपनी 5 निकाती तजावीज़ पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं। ईरान अमेरिका तनाज़ा में पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही पाकिस्तान पर एतमाद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक लिहाज से दोनों मुल्कों की ये मजबूरी भी थी कि वो पाकिस्तान पर ही इन्हिसार करें। ईरान ने पाकिस्तान को जो नई तजावीज़ दी हैं उनके मुताबिक ईरान अपनी यूरेनियम से अपने जो अफसूदा यूरेनियम है उससे दस्तबरदार नहीं होगा और उसे किसी मुल्क के हवाले भी नहीं करेगा। ईरान ने तजवीज़ दी है कि अमेरिका आबने हरमुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करे, जवाब में ईरान भी आबने हरमुज़ खोल देगा। ईरान ने अपने एटमी प्रोग्राम पर एक बार फिर बात करने पर आमादगी दिखाई है और इन ईरानी तजावीज़ पर अमेरिका में गौर हो रहा है। नाज़रीन, जो इराक़ची की सदर पुतिन, रूसी सदर पुतिन से मुलाकात हुई है, उसके बाद जो ऐलान जारी किया गया है सदर पुतिन की तरफ से वो बड़ा वाज़ेह है। वो पहली बार ईरान के मौक़िफ़ की खुल्लम खुल्ला हमायत है। उन्होंने 2 टोक लफ्ज़ों में कहा है कि ईरान बड़ी जुर्रतमंदी के साथ अपने मौक़िफ़ का दिफा कर रहा है। तो इससे ज़्यादा खुली हिमायत जंग के दिनों में मुमकिन नहीं होती किसी बड़ी ताकत की तरफ से। तो रूस ने एक तरह से ईरान की खुल्लम खुल्ला हमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो जाए। गालिब इम्कान यही है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि हर तरफ इन ख़दशात का इज़हार किया जा रहा है इस वक्त भी कि अमेरिका ईरान पर दोबारा बड़ा हमला कर देगा, मगर मेरे ख़्याल में इसके इम्कानात वक्त के साथ साथ कम होते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आप ट्रंप के गुज़िश्ता रोज़ के बयान को देखें। ट्रंप ने वाज़े तौर पे अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरानियों से उसके 2 ही हैं, ट्रंप के 2 टारगेट्स हैं। एक तो वो ये बार बार अच्छे ईरानी बुरे ईरानी, अच्छे गुड कॉप बैड कॉप वाला खेल खेलता है वहाँ पे कि जी अच्छे लोगों से बातचीत जारी है, पता नहीं किन अच्छे लोगों के साथ तुम्हारी बातचीत जारी है। ट्रंप साहब जो हैं वो सिर्फ ईरानी क़यादत में दरार पैदा करना चाह रहे हैं, जो अभी तक जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। पासदारान और जो ईरान की फ़ौज है उसके दरमियान भी किसी किस्म की दरार या इख्तलाफ पैदा करने में ये लोग कामयाब नहीं हो सके, ट्रंप एंड कंपनी, लेकिन मुसलसल कोशिशें जारी हैं। दूसरा, ट्रंप ने यह कहा है कि हम जंग जीत जाएंगे, हम दोबारा हमला करेंगे और जंग जीत जाएंगे। इसका मतलब है कि तुम अभी तक जंग नहीं जीते। तुम खुले लफ्ज़ों में इस बात का इकरार कर रहे हो कि तुम अभी तक जंग नहीं जीते, अपने ज़ख्म चाट रहे हो। तो ये ट्रंप की तरफ से, मगर मेरे ख्याल में अगर इसराइल ने कोई शरारत ना की तो फ़िलहाल किसी बड़ी जंग का ख़तरा जो है वो टल गया है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कोई अगर बड़ी साजिश कर दे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं ऐसा क्यों समझता हूँ कि अब अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला नहीं करेगा? नाज़रीन, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि अब तक की जंग में
امریکہ ایران کا جتنا نقصان کر چکا ہے، مزید جنگ سے صورتحال میں بڑی تبدیلی آنے والی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ نے امریکی طاقت کو بری طرح ایکسپوز کر دیا، خاص طور پر خلیجی ممالک میں دہائیوں سے قائم کیے گئے امریکی اڈے اپنے مقصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئے ہیں، بری طرح ایکسپوز ہو گئے۔ ان حالات میں مزید جنگ ایران کے لیے تباہی لائے گی، تو ایران کے جوابی اقدامات جو ہیں وہ امریکہ کا تماشا بنا کے رکھ دیں گے۔ خلیج میں موجود امریکی فضائی دفاعی نظام جو ہے وہ بری طرح ناقص ثابت ہوا ہے۔ اس لیے ایران کے مطابق امریکہ خلیج میں نیا فضائی دفاعی نظام نصب کر رہا ہے۔ جب تک یہ نیا نظام نہیں آ جاتا، امریکہ کسی بڑی جنگی کارروائی کا مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور چیز، صدر ٹرمپ نے 14 مئی کو چین کا دورہ کرنا ہے۔ اس دورے سے پہلے ایران پر بڑا حملہ امریکی مفادات کے کھلم کھلا خلاف ہوگا۔ اگر ایران پر امریکہ نے دوبارہ بڑا حملہ کیا تو یہ سمجھ لیں کہ صدر ٹرمپ کا دورہ چین نہیں ہوگا۔ یہ دورہ موجودہ حالات میں امریکی مفادات کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوبارہ عرض ہے کہ یہ تجزیہ اس صورت میں ہے کہ اسرائیل کوئی نئی مہم جوئی نہ کر دے، اور یہ کام اس نے شروع بھی کر دیا ہوا ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے وہاں کارروائی شروع کر دی ہے، جس میں 14 افراد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ بڑی تعداد میں لبنان کے لوگ شمال کی جانب جا رہے ہیں۔ لبنان میں سیز فائر امریکہ ایران جنگ بندی کا حصہ ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کب تک ان حملوں کو برداشت کرتا ہے۔ اچھا ناظرین، گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک طوفان ہے۔ ہر دوسری پوسٹ جناب اقرار الحسن سے متعلق ہے۔ اقرار الحسن جو بنیادی طور پر ایک معروف، مشہور، بلکہ مشہور ترین ٹی وی اینکر تھے، اب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ نہ جانے کیوں وہ کسی نہ کسی تنازع کا حصہ بنتے رہتے ہیں یا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ ذاتی طور پہ کوشش کی ہے کہ ان کے تنازعات پر کسی تبصرے سے گریز کروں، ایک احترام کا، محبت کا تعلق ان سے ہے، وہ برقرار رہے، مگر وہ اب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اس لیے بحیثیت ایک شہری اور تجزیہ کار، ایک صحافی کے، ان کے ہر عمل اور اقدام کا ناقدانہ جائزہ لینا ہماری پیشہ ورانہ ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی وائرل ہونے والی ویڈیو کی، جس میں وہ ایئرپورٹ پر FIA کے ایک اہلکار کے ساتھ الجھ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک معمولی سی بات کا بتنگڑ بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ ایک سرکاری اہلکار نے ذاتی حیثیت میں اپنے ساتھی کے کان میں ایک سرگوشی کی ہے، جسے جناب اقرار الحسن نے سن لیا اور کہا کہ جی مجھے گالی دی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس طرح ریئیکٹ کرنے کی کیا آن پڑی تھی۔ حیران اس بات پہ جناب اقرار الحسن نے گلوکار اور ان کی طرح کی ایک سیاسی جماعت کے سربراہ جواد احمد کے ساتھ اپنے موازنے کو گالی کیوں قرار دے دیا۔ جناب اقرار الحسن نے تنازع کھڑا کرنے کے بعد اس پورے ماجرے کی جو ویڈیو جاری کی ہے، اس میں بھی کہیں اس اہلکار کو گالی دیتے نہیں سنا گیا۔ البتہ خود اقرار الحسن صاحب اسے، اس اہلکار کو بے شرم کہتے ہوئے سنے گئے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور FIA کے اہلکار کو یوتھیا قرار دے رہے ہیں۔ یوتھیا ایک گالی کے طور پہ PTI کے سپورٹرز لیتے ہیں۔ سرکاری اہلکار نے اقرار صاحب کے بقول زیادہ سے زیادہ ایک غلط بات کی ہے۔ اس پر جناب اقرار الحسن نے جو شور شرابہ کیا اور جس طرح اہلکار کے پیچھے جا کر اسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، خود ہی فرض کر لیا کہ یہ اہلکار عمران خان کا حامی ہے۔ اس ساری صورتحال نے جناب اقرار الحسن کا کنڈکٹ ان کے بطور پارٹی رہنما کی حیثیت پر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ایک ذرا سی بظاہر مخالفانہ رائے پر جناب اقرار الحسن نے جو رویہ اختیار کیا ہے، اسے تو موقع پر وہی بات ثابت کر دی کہ جو FIA اہلکار نے کہی تھی۔ ایک اور بات قابل غور ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب اقرار الحسن صرف نون لیگ کے حامی سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو صرف اس کے بعد جو اقرار الحسن کی حمایت میں آواز بلند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ نون لیگ کے حامی ہیں۔ اس کے برعکس باقی ہر کوئی FIA اہلکار کو مظلوم سمجھ کر اس کی حمایت کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ اپنی مجبوری کی وجہ سے اپنی وردی کی جو بیڑیاں اس نے پہنی ہوئی ہیں اس میں وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا، اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دے رہے اقرار صاحب، اور مسلسل کہتے جا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ایک معمولی سے جملے پر اس طرح ریئیکٹ کرنا یہ میری سمجھ سے باہر ہے، اور اس سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ عام آدمی کو، جس کسی کو موجودہ نظام کا حامی سمجھتے ہیں، وہ اس کی جئی تئی پھیر کر رکھ دیں، جو مرضی کہہ دیں، اس کو فوراً آپ 9 مئی کے ساتھ جوڑ دیں، فلاں کے ساتھ جوڑ دیں، فلاں کے ساتھ جوڑ دیں، اور ظاہر ہے کہ اگلا بندہ جو ہے ڈیفینسو ہو جاتا ہے۔ کوئی بات کر کے دیکھ لیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام راج پارٹی کے سربراہ جناب اقرار الحسن نے برابری پارٹی کے سربراہ جناب جواد احمد کے ساتھ جانے انجانے میں بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ انہوں نے جواد احمد کے ساتھ اپنے موازنے کو گالی سے تشبیہ دے دی ہے۔
یعنی جواد احمد نے تو میچ کھیلا بھی نہیں اور کلین بولڈ ہو گئے. اقرار الحسن ایف آئی اے اہلکار سے معافی مانگے نہ مانگے, اپنی طرح ایک سیاسی جماعت کے سربراہ جواد احمد سے ضرور معذرت کر لیں. ناظرین, پاکستان کی 80 سالہ تاریخ میں ناکامیوں کی کئی کہانیاں ہیں, مگر پاکستان کے آئی پی پیز سے معاہدے, اس کے نتیجے میں چڑھنے والا گردشی قرضہ اور کیپیسٹی پیمنٹس کا توق ایسے مسائل ہیں جو پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. جی ہاں ناظرین, پورے تیقن کے ساتھ, پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے وجود کے لیے خطرہ بن گئے. سینئر صحافی جناب عدنان عادل کی تحقیق کے مطابق حکومت نے ایک سال میں تقریباً $7 ارب آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ ادا کی ہے, بجلی نہ بنانے کے چارجز دی ہیں. اس حساب سے 10 سال میں مجموعی رقم تقریباً $70 ارب بنتی ہے, یعنی ملک کے بیرونی قرضوں کا نصف. کیپیسٹی پیمنٹ سے مراد ناظرین وہ رقم جو بجلی نہ بنانے پر ادا کی جاتی ہے. آئی پی پیز معاہدوں کا تحفہ اور کیپیسٹی پیمنٹ کا توق نون لیگ نے قوم کے گلے میں ڈالا ہے. وہی نون لیگ سرکار ان دنوں قوم کی کمر میں ایک اور چھرا گھونپنے کی تیاری کر رہی ہے. یہ بھی سن لیں, اس وقت پاکستان میں تقریباً 10,000 میگا واٹ سولر بجلی بن رہی ہے. اس کو بنانے کے لیے دھوپ پر کوئی ذرہ مبادلہ خرچ نہیں ہوتا, جبکہ درآمدی ایل این جی اور درآمدی کوئلے سے بجلی بنانے پر اربوں ڈالر سالانہ ذرہ مبادلہ خرچ ہوتا ہے. لیکن حکومت حوصلہ شکنی کس کی کر رہی ہے؟ سولر کی, جو فری میں آ رہی ہے سورج کی کرنوں پہ, ان کی حوصلہ شکنی کر رہی ہے, جس کی چند سال پہلے تک حوصلہ افزائی کے لیے اشتہارات جاری کیے جاتے تھے. اب حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے تاکہ آئی پی پیز مافیا کا پیٹ بھرا جا سکے. آج سولر کی نیٹ میٹرنگ سے 6,000 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے. سوچیں یہ سستی بجلی بھی نہ ہوتی تو مزید 6 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کرنا پڑتی. خدا ہمیں اس تجربہ کار حکومت اور ایسے بے رحم پالیسی سازوں سے بچائے رکھے. ناظرین, اب ستھرے پنجاب کی شاندار کارکردگی بھی دیکھ لیں. پنجاب میں سرکاری اسکول پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کیے جا رہے ہیں, دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں. صحت کا شعبہ بھی فنڈز کی کمی کا شکار ہے. صحت کے شعبے میں موجود سرکار کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے صحت کارڈ ختم کر دیا. اب حکومت نے لاہور میں 50 ایکڑ پر فلم سٹی بنانے کا فیصلہ کیا. پنجاب حکومت فلم سٹی میں اسٹوڈیوز بنائے گی, اس کے لیے مہنگے کیمرے خریدے جائیں گے, پوسٹ پروڈکشن لیبز بنائی جائیں گی, اور پتہ نہیں کیا 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 جائے گا. دنیا میں ناظرین کہیں بھی اس ماڈل کے تحت میڈیا اور فلم پروڈکشن نے ترقی نہیں کی. اس کام کے لیے ہمیشہ نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. ہمارے ہاں تو سرکار کو ویسے بھی میرا خیال ہے کہ فلمیں بنانے کی نہیں, فلمیں چلانے کی عادت ہے, تو فلمیں چلانے پہ زور دیا جائے, فلمیں بنانا جو ہے وہ نجی شعبے پہ چھوڑ دیا جائے. حکومت کے یہ سرکاری اربوں روپے خرچ ہوں گے, اکوپمنٹ خریدا جائے گا جن میں کروڑوں روپے کی خرد برد ہو جائے گی, بعد میں سامنے آئے گی, اور بعد میں کوئی اس اکوپمنٹ کا پرسانِ حال نہیں ہوگا. میں ابھی سے ناظرین اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ایک فلاپ منصوبہ ہوگا. خدا رہا اس منصوبے پہ ذرا دوبارہ غور کریں. ایک طرف سرکاری اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے, دوسری طرف نئے سفید ہاتھی پالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا ناظرین, پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں نے پورے ملک کو بے رحم مہنگائی کے حوالے کر دیا ہے. اب پتہ چلا ہے کہ اوگرا نے گیس کی قیمتوں میں 300 گنا اضافہ کرنے کی تجویز ارسال کر دی ہے. 300 گنا, 3 ٹائمز. پیٹرول کی قیمتوں کو ایران جنگ سے نتھی کر کے حکومت عوام سے لوٹ مار کے سارے ارمان تسلی کے ساتھ پورے کر رہی ہے. اس وقت 1 لیٹر پیٹرول پر 107 روپے سے زیادہ لیوی یعنی ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, مگر حکومت کا دل اس سے نہیں بھرا. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے بتا دیا ہے کہ IMF سے رعایت نہ ملی تو اگلے جمعے کو پیٹرول اور ڈیزل پر 50 سے 55 روپے لیوی یعنی ٹیکس مزید بڑھا دیا جائے گا, جس سے پیٹرول 450 روپے لیٹر ہو جائے گا. حکمرانوں کی نیت تو بالکل واضح ہے, حیرانی صرف عوام کی برداشت پر. دوسری طرف اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ گلوبل رپورٹ آن فوڈ کرائسس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان دنیا کے شدید غذائی بحران کے 10 بڑے ملکوں میں شامل ہو گیا, جہاں 1 کروڑ 10 لاکھ افراد شدید غذائی عدم تحفظ کا شکار ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال اور مہنگائی غذائی بحران کو مزید گہرا کر رہی ہے. رپورٹ کہتی ہے پاکستان میں 93 لاکھ افراد کرائسس جبکہ 17 لاکھ افراد ایمرجنسی کی انتہائی خطرناک صورتحال میں شامل ہیں, جو قحط سے ایک قدم پیچھے تصور کی جاتی ہے. اچھا ناظرین, ملک کے زرخیز ترین قانونی دماغوں پر مشتمل آئینی عدالت نے ایک ایسے جرم کے خلاف فیصلہ دیا ہے جو ابھی سرزد نہیں ہوا.
انسانی تاریخ میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی ایسی شاندار مثال پہلے نہیں ملتی۔ 9 مئی کے پشاور ریڈیو پاکستان کیس حملہ کیس کی حوالے سے حکومت کی قائم کردہ آئینی عدالت نے اسٹے دے دیا ہے۔ صوبائی کابینہ کے حکم پر یہ کیس ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہی نہیں، اور نہ ہی کوئی آرڈر جاری کیا ہے، نہ ہی درخواست دی ہے، تو پھر آئینی عدالت کیسے یہ اسٹے آرڈر جاری کر سکتی تھی؟ اگر کوئی فیصلہ دینا بھی تھا تو کم از کم خیبر پختونخوا حکومت کو بلاتے، ان کا موقف سنتے، پھر کوئی فیصلہ سناتے، مگر اس کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ موجودہ حکومت نے 9 مئی کے کیس اتنے بھونڈے بنائے ہیں کہ وہ جیسے ہی اوپر عدالت میں جاتے ہیں تو فارغ ہو جاتے ہیں۔ 9 مئی کے مقدمات میں ٹرائل کورٹ سے جس طرح فیصلے لیے گئے ہیں اس کا کسی عدالت میں دفاع ممکن نظر نہیں آتا، اس لیے فیصلہ یہی کیا گیا کہ اب یہ کیس کسی اعلیٰ عدالت میں لگنے ہی نہ دیے جائیں۔ جن لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں سزا سنائی گئی ہیں وہ بیک وقت لاہور، فیصل آباد، میاں والی، گوجرانوالا، پنڈی میں موجود تھے، اور 9 مئی کے ہر کیس میں گواہ وہی 2 شعراء آفاق کانسٹیبلان۔ ناظرین، آخر میں خضر سلیم کے 2 اشعار: خودکشی گر حلال ہو جائے، خودکشی گر حلال ہو جائے، موت لوگوں کی ڈھال ہو جائے، حال اپنا بتاؤں گا اس کو، حال اپنا بتاؤں گا اس کو، رابطہ گر بحال ہو جائے، ایک صدائے قدیم پھر گونجے، ایک صدائے قدیم پھر گونجے، پھر اذان بلال ہو جائے، پھر اذان بلال ہو جائے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔